बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि दूसरे मुल्कों में जो परचम होता है ना, तो परचम वाली साइड पे ज़िम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा कानून की रखवाली होती है, और जो डंडे वाली साइड होती है वो अवाम का सहारा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो झंडे वाली साइड है वो अशराफिया की है, और जो डंडे वाली साइड है वो जो है अवाम के लिए है, क्योंकि अवाम के मुकद्दर में डंडा है। उसके बाद एक सेनेटर ने सारा पोल खोल दिया है। बीएनपी मेंगल के जिस सेनेटर को अगवा करके वोट डलवाया गया था, उन्होंने राज खोल दिया है। जब उन्होंने राज खोला है तो सारा जो 26वीं तरमीम हुई है उससे भी पर्दा उठ गया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीटीआई के बायकॉट पे, वो जो पार्लिमानी कमेटी कायम हुई। मेरा ख्याल है दुनिया का पहला वाक़या होने जा रहा है कि हुकूमत जो है वो अदलिया को या चीफ जस्टिस को वो चुनेगी। अदलिया और जो हुकूमत होती है, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो ये बिल्कुल अलहदा इदारे होते हैं। अदलिया बिल्कुल आज़ाद होती है, उसका एग्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बड़े अरसे से फौजी स्टैब्लिशमेंट और ये सियासतदान ये इसके पीछे पड़े थे कि हम अदलिया में अपनी मर्जी के जज जो है वो इंजेक्ट करें। उसके बाद उसका पीटीआई ने बायकॉट किया है कमेटी का। फिर काई साहब जाते जाते मेरा ख्याल है काई साहब जो है ना अपनी तो जिस तरह गुजार गए हैं। काई साहब मेरा ख्याल है अब चाहते हैं कि उनकी आने वाली नस्लें भी ना वो न बता सकें, मसलन इनका पोता न बता सके कि वो कादी फायदी सा का पोता है, या नवासा न बता सके। हाँ, बाहर अगर बता सकें तो बता सकें। काई साहब उस कोशिश में लगे हुए हैं। फिर बापों का रोला पड़ गया है। ये रोला पड़ा है ख्वाजा आसिफ और फैसल वार्डा में। जिस तरह अल्सेशन आपको पता है आपस में कभी लड़ पड़ते हैं, बुलडरिए लड़ पड़ते हैं, तो फिर यहाँ भी लड़ाई हुई है। और फैसल वार्डा ने ख्वाजा आसिफ को कहा है कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो ज़रूरत पड़ने पर अपना बाप तब्दील कर लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, और इसी तरह का जवाब इस रंगबाज को सूट करता है, क्योंकि 2018 में इसने बाजवे को बाप बनाया था। जब ये हार रहा था उस्मान डार से, तो इसने बाजवा के ससुर से जो है वो राब्ता किया। ससुर ने बाजवा की जो है ना पूंछ पे पैर रखा, और फिर बाजवा ने इसको रात को उस्मान डार से जितवा दिया। अभी 2024 में ये मुंह से कह चुका था तकरीबन 10 बजे कि जी लोग नहीं निकले हमारे, और जो रेहाना डार साहब हैं वो जीत रही हैं या जीत गई हैं। लेकिन फिर रात को एक नया बाप नमूदार हुआ, और उस नए बाप ने इसको ख्वाजा आसिफ को फॉर्म 47 दे दिया, और फिर उस नए बाप ने अपना वजीर दिफा भी बना लिया। ये इनका रिकॉर्ड है। लेकिन जब जो बंदा ताने दे रहा है वो किन की वजह से सेनेटर बना है, उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग और MKM ने क्यों वोट डाले हैं, यानी वो भी अपने बाप का पता बता दे। पहले तो ये बड़ा अकड़ता था और बड़ा जो है ना, और ये यानी किसी को भी नहीं मालूम कि ये सेनेटर कैसे बना है। ये भी किसी को नहीं मालूम कि जब बाजवा जा रहे थे और नए चीफ आ रहे थे तो ये उस तकरीब में मौजूद था। हैसियत देखें, और उस तकरीब में मौजूद था, हलो बरदारी की तकरीब में। तो बहरहाल ये पाकिस्तान में इशराफिया के लिए आम सी बात है। आप कहते हैं ना हम तो वैसे पेंडू हैं, हम थर्ड क्लास हैं, हम जो है ना वो कुछ नहीं है। तो हमारे लिए बापों की अहमियत, माओं की अहमियत, बहनों की अहमियत वो होती है। इनके लिए ये कोई इशू नहीं है। यानी वो कोई हमारे लिए तो नहीं कहा गया ना कि ज़रूरत के वक्त गधे को बाप कह लें, वो तो इन्होंने बनाया है, और इन्हीं के लिए तो ये बाप अदली बदली करते रहते हैं। फैसल वार्डा जितने धुले हुए हैं ना दूध के, वो भी सबको पता है। और रंगबाज तो फिर रंगबाज है, उसका तो पूरी दुनिया को पता है कि शायद ही पाकिस्तान में इतना कोई बेशर्म शख्स हो जितना ख्वाजा आसिफ है। जाहिर है इसका बाप जो है ना वो ज़िया का राइट हैंड था, अब ये ज़िया को गालियां देता है, उस वक्त ज़िया बाप था। तो बहरहाल जी ये बापों पे इनकी लड़ाई हुई है। फैसला ये खुद कर लेंगे कि केड़े ना प्यो केड़ा है, केड़ा प्यो है। उसके बाद कादी फायदी से ने जो है ना कुछ घंटे ही रह गए हैं
یعنی آج دیکھ لیں کیا تاریخ ہے، اور 25 اکتوبر کو یہ فلش ہو جائے گا، کافی سارا یعنی بندہ کھینچ کے رکھے کہ صحیح جو ہے نا وہ گٹر میں چلا جائے۔ تو اس نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور اختلافی نوٹ میں اس نے اپنے یار غار سکندر سلطان راجہ کو جو ہے نا بچایا ہے، اور منصور علی شاہ پر ذاتی حملے کیے ہیں۔ یعنی اگر مجھے چیف جسٹس نہیں بنایا نا تو پھر منصور علی شاہ کو بھی نہ بناؤ۔ منصور علی شاہ نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی، منصور علی شاہ نے مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دی، اور انہوں نے علیحدہ عدالت بنا لی۔ اب بندہ اس چنگڑ سے پوچھے کہ فل کورٹ تھی، اس میں یہ خود بھی تھا، 13 جج تھے، 8 ججوں نے فیصلہ دیا، 5 ججوں نے مخالفت کی، تو علیحدہ کورٹ انہوں نے کیسے بنا لی؟ یا تو یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے، یا انہوں نے اختلاف کیا، اچھا کیا، انہوں نے اختلاف کرنا تھا۔ ویسے بھی یہ جو بلوچوں کا انہوں نے نام روشن کیا، ان 3 بلوچی ججوں نے، پھر کہتے ہیں بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کا اختلافی نوٹ گیا بھاڑ میں، ردی کی ٹوکری میں۔ لیکن آخری خباثت، جس طرح میں نے کہا نا، یہ فیصلہ کر چکا ہے شخص، یہ شخص فیصلہ کر چکا ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں، اور یہ شخص فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کی نسلیں تعارف نہ کرائیں کہ ان کا قاضی فائد عیسیٰ سے کوئی تعلق تھا۔ یہ شخص فیصلہ کر چکا ہے کہ کرسٹس بیکرز پہ دوبارہ اس کی نسل میں سے کوئی ڈونٹ لینے نہ جائے۔ بہرحال ایک تو سکندر سلطان راجہ کو کہا ہے کہ کوئی توہین عدالت تم پہ نہیں لگتی، اس فیصلے پر بالکل عمل نہ کریں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، یہ ابھی بھی چیف جسٹس ہے، ابھی بھی یہ ملک کیوں یہاں پہ پہنچا، کنہوں نے پہنچایا، کیسے پہنچایا، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ چیف جج ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن پہ کوئی توہین عدالت نہیں لگتی، سکندر سلطان راجہ نے ٹھیک کیا ہے، بلکہ 2 منٹ آگے جا کر کہتا ہے کہ اس فیصلے پر بالکل آپ عمل نہ کریں۔ پھر باقی 8 ججوں کی غلطیاں نکالی ہیں، گرامر کی، انہوں نے کہا کہ یہاں اذ لگانا تھا، یہاں واد لگا ہوا ہے، یہاں پہ واد لگانا تھا، یہاں پہ ور لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے وہ جو کی ہوئی ہے، کٹنگ کی ہوئی ہے۔ یہ اختلافی نوٹ آج یعنی جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ شخص بس جو ہے نا وہ اپنی طرز کے شخص تھا اور ہے، اور یہ نہیں، اکثریت پاکستان کی اکثریت اس کو کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا۔ کرسٹس بیکرز کا وہ کاظمی صاحب نے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا کہ تو ہے ہی فراڈ، تو فائد نہیں، تو فراڈ ہے، منہ پہ کہا۔ یعنی پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس، اور میں کیا کہوں۔ بہرحال آخری دن بھی چیمبر ورک، جب یہ صبح چیمبر میں گیا تھا نا تو صدیق جان نے کہا تھا لازمی چند چڑھائے گا، یہ چیمبر میں گیا نا یہ لازمی چند چڑھائے گا، اور چند چڑھا دیا اس نے اختلافی نوٹ لکھ کے۔ اس کے بعد کمیٹی بنی، راجہ پرویز اشرف، احسن اقبال ارسطو، وہ خواجہ رنگ باز، کامران مرتضیٰ، یہ جو ہے نا یہ لوگ، آدم ندیر تارڑ بروکر، یعنی وہ جو ہے نا خاندانی بروکر جو دھندا کرتے ہیں، اس کا قانون کا دھندا، باروں کا، بار کونسلز کا، یہ جیتا ہے یہ ہارا ہے، احسن بھون، پھر لمبے لمبے چیک، اور جو ہے نا وہ ڈی ایچ اے کی سوسائٹیاں، ان کے ساتھ معاہدے، پھر یہ جو ہے نا یہ سارا یہی ڈیل کرتا ہے، ان کے مقدر میں ہے آدم ندیر تارڑ۔ یہ بہرحال کمیٹی تھی، اس میں جو 3 ارکان تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے، تو پی ٹی آئی نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ملا کر وہ پہلے 8 بن رہے ہیں، اور ساتھ ملا لیں کامران مرتضیٰ کو 9، اور 3 بندے ہیں پی ٹی آئی کے 12، تو وہ 3 بندے وہاں جا کر کیا کریں گے؟ یعنی اتنا، یعنی اب ان کو خود شرم آ رہی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا نہیں بلکہ جنگل کے، یار ہم تو بیٹھ کے چیف پہ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا نے آج جو لانتیں ڈالی ہیں، پوری دنیا نے لانتیں ڈالی ہیں، اقوام متحدہ سے لے کر اور گارڈین تک اور ٹریبون تک، یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اب یہ 9 بندے وہ پی ٹی آئی کو منانے کے لیے بھی پہنچ گئے کہ جی آپ آئیں بیٹھیں، کیونکہ یہ سٹیمپ لگوانا چاہتے ہیں، حلالہ کروانا چاہتے ہیں، ورنہ ہر کوئی کہے گا اور کہہ رہا ہے کہ خود بیٹھے، خود آپس میں طے کیا اور کسی کو چیف بنا دیا۔
تو جب میں ویلاگ کر رہا تھا اس وقت تک تو کر رہا ہوں اس وقت تک تو فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور پی ٹی آئی والوں نے یعنی رابطہ کرنے کے باوجود انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں آتے، اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کا کیا ہے؟ یعنی وہ 9 بندے میں نے آپ کو بتایا ہے، 8 بندے نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اور 1 بندہ مولوی کا، وہ بھی ان کا ہے۔ 9 بندے وہ ہیں، 3 یہ، انہوں نے صرف سٹیمپ لگوانی ہے، اور یہ نہیں جائیں گے تو ہر کسی کو پتہ ہوگا حکومت کا چیف ہے، اور اگر منصور علی شاہ آ جاتے ہیں، اور منصور علی شاہ کے پہلے ہفتے میں پتہ چل جائے گا کہ منصور علی شاہ جو ہے نا وہ کمپرومائزڈ ہیں، یا کچھ لکھ کے دے کر آئے ہیں، کوئی بات چیت کر کے آئے ہیں، یا رسہ نہیں تھا منصور علی شاہ کے علاوہ، وہ پہلے ہفتے پتہ چل جائے گا۔ بہرحال پی ٹی آئی نے بیک آؤٹ کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے، ان کا کیا لینا دینا۔ اس کے بعد جو سینیٹر اغوا ہوئے تھے بی این پی مینگل کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ اب ٹوٹل نظام ہے، یہ ہے فوجی ہنتا، یہ ہے فوجی جنتا، یہ ہے فوجی حکومت، یہ ہے وہ مارشل لا جس کا ہم پیٹتے ہیں کہ اب یار مارشل لا کیوں نہیں لگاتے؟ یعنی اب مارشل لا لگائیں، سمپلی موجہ ہی موجہ، 4 صوبوں میں 4 لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگا دیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف چیف ایگزیکٹو بن جائیں مشرف کی طرح، یا ایک 27ویں ترمیم لائیں، اور 27ویں ترمیم صرف اس میں ایک نقطہ ہو کہ آج سے تاحیات جو وزیر اعظم ہوں گے، جو بھی ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا وہ ملک کا تاحیات وزیر اعظم ہوگا، اور اسی طرح پاس کرائیں جس طرح آپ نے رانجھو صاحب ہے یا رونجھو صاحب ہیں اس بوڑھے کے ساتھ آپ نے کیا ہے، بقول ان کے کہ ان کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ مچھر تھے اور ان کو ملیریا ہو گیا، اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا رہا کہ یار میں کہیں بھاگ کے جا رہا ہوں، بوڑھا آدمی چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا ہم نمبر 1 ہیں، حق ہو حق ہو حق ہو، ہم نمبر 1 ہیں۔ اگر آپ کو چھوڑتے ہیں یعنی بزرگ کو تو ہماری نمبر 1 جاتی ہے، ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ ہم نے یہ پاکستانیوں کو اتنا یہ نمک اور چورن بیچا ہے، اتنا بیچا ہے، اور بکا بھی بڑا ہے، نمبر 1 کا بڑا بکا ہے، تو وہ اس طرح ترمیمیں کروانی ہیں، یعنی ترمیمیں کروانی ہے۔ مثلا میں بول رہا ہوں، مجھے کل لے جائیں، مجھے اب 3 لتر میرا خیال ہے ماریں گے یا 4 لتر، اور میں توبہ کر لوں گا کہ میں نہیں بولوں گا، اللہ خیر صلاح۔ آج عرش شریف کا یوم شہادت ہے، تو اب 4 لتر ماریں گے، میں کہوں گا میرے ابھی نہیں توبہ ہے، میں نہ بول سا۔ اس طرح کرنا ہے آپ نے، تو اس طرح کیوں نہیں کرتے آپ؟ اب کیوں شرما رہے ہیں اور گھونگٹ جو ہے نا ڈالا ہوا ہے، گھونگٹ کی آڑ سے دل بر کا، کیوں آپ نے یہ تکلف کیا ہوا ہے کہ اس طرح گھونگٹ نکالا ہوئے سامنے آئے؟ مارو لتا ہے کو نساؤ، حکومتیں کرو، کس نے آپ کو پوچھنا ہے؟ یہ عوام پوچھنے والی ہوتی تو یہاں پہ ایوب خان 11 سال حکومت کرتا، یہاں پہ ضیاء 11 سال حکومت کرتا، یہاں پہ مشرف 11 سال حکومت کرتا، یہاں پہ یحییٰ صدر ہوتا۔ اگر یہ ان لوگوں میں کچھ ہوتا تو ایک خسی جنتا میں تم موجہ مارو، جس طرح وہ سینیٹر اس طرح ترمیم کرانی ہے کل کرا لیں۔ 27ویں آرمی چیف جو ہے نا وہ ہوگا وزیر اعظم، جو کور کمانڈر پنڈی ہوگا وہ ہوگا صدر، جو کور کمانڈر جو ہے نا وہ منگلہ ہوگا وہ ہوگا سپیکر، جو کور کمانڈر پشاور ہوگا وہ ہوگا چیئرمین سینٹ۔ ترمیم آنو، لوگوں کو اٹھاؤ، مارو، رکھ کے بینت لوگوں کو کہ ہم محافظ ہیں، لوگوں نے کٹ پٹ گنو، لوگوں کے جو ہے نا ٹنڈا کر دیو، لوگوں کو الٹا لٹکا دیو، تلو دھواں دیو اور ترمیم کراؤ۔ بہرحال جی وہ رونچو صاحب نے کہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی کرو، شاباش، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا دنیا میں نا سمجھا جاتا ہے، دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو پرچم ہوتا ہے نا ملکوں کا، یہ بابا جی کا فرمانا ہے، یہ بابا جی کا فرمانا ہے کہ پتر جو جھنڈے والی سائیڈ ہوتی ہے نا، مثلاً امریکہ کے آپ نے جھنڈا دیکھا ہوگا، آپ نے انڈیا کا ترنگا دیکھا ہوگا، وہ سائیڈ ہوتی ہے ذمہ داری، وہ سائیڈ ہوتی ہے جان و مال کی حفاظت، وہ سائیڈ ہوتی ہے قانون، وہ سائیڈ ہوتی ہے انصاف، جہاں پہ کپڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالی کپڑا تو نہیں ہوتا، اپنے اپنے نشان ہوتے ہیں، امریکہ کے سٹارز ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا کا پہیہ ہے، سارا کچھ آپ نے دیکھیں پرچم، یہ اس کی علامت ہوتا ہے۔ اور جو ڈنڈا ہوتا ہے نا، ڈنڈا وہ ہوتا ہے مضبوطی کی علامت، اور وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ سب سے اوپر ہے، ذمہ داری، انصاف، قانون،
حفاظت، اور یہ اتنا مضبوط ہے یعنی اس کے اوپر. تو یہاں پہ نا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو جھنڈے والی سائڈ ہے نا وہ ہے اشرافیہ، گاڑیوں پہ، کاروں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، مریض جانے کے لیے سرکاری گاڑی، سبزی لینے کے لیے سرکاری گاڑی، حاجت کے لیے سرکاری گاڑی، بڑی حاجت چھوٹی حاجت سرکاری گاڑی، یہ جھنڈے والی سائڈ ہے. اور جو ڈنڈا ہے، ابھی بتا رہا تھا آپ کو رونجو صاحب کا، وہ عوام کے لیے ہے. کاٹ کے دا ڈنڈا یعنی وہ بدماشی، اوپر والی سائڈ بدماشی یعنی جس کی گاڑی پہ لگا ہوا بدماش ہے. آپ دور سے دیکھ لیں جہاں جھنڈا لگا ہوا ہے آپ نے سمجھ جانا ہے گبر سنگھ، از اٹ گبر سنگھ، عام آدمی نہیں. اور وہ جو ڈنڈا ہے روزانہ پڑھتے ہیں عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، دہشت گردی کے مقدمے 9 مئی. ہاں یہ جھنڈے والے یہ پارلیمان سے نکال کے، کیونکہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. یہ تو امتحان پاس کر کے ہے نا، 12 کر کے، 14 کر کے، CSS کر کے، یہ تو جو ہے نا امتحان پاس کر کے، ان کو یہ لوگ ان کو جانتے ہی نہیں، نہ یہ لوگوں کو جانتے ہیں، نہ ان کا لوگوں کو جانتے. لوگوں نے جن کو ووٹ دیا نا 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ، ان کو گھسیٹ کے قومی اسمبلی سے باہر لائیں گے. یہ ڈنڈا ہے، ڈنڈا، یہ ڈنڈا ہے. یہ عوام ڈنڈے والی سائڈ پہ ہیں. یہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.